नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू शिरक के बारे में है। एक बहुत मशहूर आपको वीडियो में मैं आलिम दिखाती हूँ। उनके बयानात बहुत सुने जाते हैं और बहुत से लोग जो हैं उनके इन बयानात को शौक से सुनते हैं। वो एक मज़ार पर माथा टेक रहे हैं, अपनी पेशानी को वहाँ पर रगड़ रहे हैं और मदद तलब कर रहे हैं उस मरने वाले से, और इसके अलावा वो वहाँ पर चादरें चढ़ा रहे हैं। इस तरह की बिदअतें जब हमारे उलमा करेंगे तो आम बंदे का तो अल्लाह ही वारिस है। जो हमें दीन सिखा रहे हैं, जो हमें दर्स दे रहे हैं, वो ये दर्स दे रहे हैं कि आप मज़ारों पर जाकर ये कुछ करें। ज़ाहिर सी बात है, वो लोग ये नहीं सोचते कि हम दीन के खिदमत करने वाले हैं और हमारे पीछे ना जाने कितने लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम गलत करेंगे तो बहुत से लोग जो है वो उसी चीज़ को फॉलो जब करेंगे तो फिर वो भी गुमराही का शिकार होंगे और उनका अजाब भी इनके सर पर होगा। उनके सर पर तो होगा ही, लेकिन क्योंकि ये बेस है, ये वजह है, ये इस चीज़ को फैलाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ये गुनाहगार होंगे। अपने गुनाह के साथ उनका गुनाह भी अपने सर पे लेते हैं ये उलमा इकराम। तो इस पर मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। उसके बाद हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात भी सुनेंगे। उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को बयान किया है। हजर अस्वद को लेकर ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं और हजर अस्वद को ये लोग अपने बाबों की चौखटों के साथ किस तरह से मिलाते हैं, उसकी फजीलत को और उसकी फजीलत को एक जगह पर जमा कर रहे हैं ये लोग। और इसके अलावा खाना काबा को ये लोग किस तरह से अपने बुजुर्गों के मज़ारों के साथ मिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें ये लोग ये जो कुछ कर रहे हैं ये भी आप देखेंगे और इंजीनियर साहब की बात भी सुनेंगे। उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं हम। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं बेजान, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। हाँ जी, अगला बड़ा क्रिटिकल सवाल आया जनाब। अगर हजर अस्वद को चूमना सुन्नत है तो औलियाउल्लाह के मज़ारात पर चौखट चूमना कैसे गलत हो गया? प्लीज़ इसकी वजाहत करते हैं। प्लीज़ साहब, पहले तो ये दसो कि तुसी दो चीज़ां कित्थों ज़मीन आसमान को मिला दिया आपने। यानी हजर अस्वद को आप अपने उन औलियाउल्लाह की चौखटों के साथ मिला रहे हैं कि जिनके औलियाउल्लाह होने की सनद ना कुरान में है ना हदीस में है, ना हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ जी वो बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग थे। हजर अस्वद और उसका क्या लेना देना? वैसे प्रैक्टिकली इन्होंने हर चीज़ें वो उधर से ही डिडक्ट की हुई हैं। ग़िलाफ़ काबा खाना काबा पे चढ़ाया जाता था। सही बुखारी में है कि नबी इस्लाम की बेसत से पहले भी ग़िलाफ़ काबा लोग चढ़ाते थे। आपने भी ग़िलाफ़ काबा को कंटिन्यू किया। आजकल जो ग़िलाफ़ काबा चढ़ रहा है ना, जिस पे जनाब करोड़ों रुपए का सोना लग रहा है, ये तो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ ग़िलाफ़ काबा सिंपल होना चाहिए। इसी की उन्होंने नकल उतारी, कब्रों के ऊपर ग़िलाफ़ चढ़ाने शुरू कर दिए चादरों की शक्ल में, मज़ारात और ये इस तरह के सारे, यानी उस चीज़ का डिटेक्ट किया। अच्छा, खाना काबा शरीफ का गुस्ल शुरू हुआ जमजम के साथ या इतर के साथ। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं इतने बड़े लेवल का इतर लगाने की, सिंपल भी धो लिया जाए तो काफ़ी है। चले वो खुशबू के लिए लगा लेते हैं, चले किसी हद तक उसका जवाब निकलेगा। यहाँ पे आपको होता है मज़ारात को गुस्ल दिए जाते हैं। ये सारी एनालॉजी वहाँ से ले रहे होते हैं। इसका मतलब है कि यानी जो चीज़ें अल्लाह ने शाहरुल्लाह डिक्लेयर की हैं उनके मुकाबले पे आप अपनी मर्जी से शाहरुल्लाह डिक्लेयर कर रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, कब्र रसूल से मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र है उस हुजरा आयशा में। इसके अलावा तो किसी जगह कुरान और हदीस में नहीं आया कि कोई जगह जन्नती दरवाज़ा है या बहिश्ती दरवाज़ा है या बहिश्ती टुकड़ा है। लोगों ने खुद से डिक्लेयर कर दिया। और उस रियाजुल जन्ना के बारे में कहीं ये नहीं आया कि जो यहाँ पे दाखिल हो जाए तो वो जन्नती होगा।
ورنہ آپ کی وہ سارے حکمران جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو یہ شرح صدر ہے کہ یہ دوست کی ہیں، وہ تو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جا کے، تو جنتی ان کو ہو جانا چاہیے۔ ہاں وہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، وہ کہتے ہیں جنت میں آنے کے بعد جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر دوزخ میں نہیں جائے گا، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی ریاض الجنہ میں آ گیا ہوں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ اس طرح امیدیں کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا، ورنہ تو لوگ ٹکٹ کٹا کے حرام کے پیسوں پہ بھی ہر سال ماشاءاللہ وہاں اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے، اور ریاض الجنہ سے ہٹتے ہیں، اور پھر بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں میں انے نفل پڑھے، روزہ شریف کے سامنے بھی یعنی باقیوں کا حق بھی مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو موقع دینا چاہیے۔ تو چوکھٹ کے چومنے کو حجر اسود سے دلیل لے رہے ہیں۔ حجر اسود سے دلیل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ حجر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ایک یاقوت ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا، پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا، اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا۔ حجر اسود جنتی یاقوت، حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا۔ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجر اسود کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو کعبے کی چوکھٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی؟ علمی جواب، الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ نہ میں وابی ہوں جو آپ سو کارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتویٰ، اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں، میں علم و کتابی آدمی ہوں۔ مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکھٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما؟ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے۔ رکن یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کیا، چوما نہیں ہے، اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں، جنت کا یاقوت۔ اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس، ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، خلاف شرع کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ چندے اکٹھے ہو کے جو مزارات بنائے گئے، ان کو آپ حجر اسود کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ تو میں تو پھر آپ کے یعنی مسلمان ہونے پہ ہی شک کروں گا، ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں۔ اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے؟ یہ حجر اسود کی گستاخی نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ سارے تواڈے جھوٹے عقیدے ٹھپ کے رکھ چھڑے نے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حجر اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں، ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے۔ تو سر جو لوگ اس خواہش میں ہے کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ٹرمپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا؟ ٹھیک ہوگا جی، وہ سارے ہی چوم رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں، چاہے آپ وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ نون لیگ والوں کو دیکھ لیں، وہ کسی اور مزار سے سارے ہی آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں۔ یعنی آپ لوگ اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور حجر اسود پہ سیدنا عمر کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ حجر اسود ہے جنتی یاقوت، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھیاں اور یہ نگینے پہنے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور جو جنت کا یاقوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا، تو اڑے دنیا نے یاقوت آنے کے کرنا چاہے۔ اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا۔ قرآن حکیم میں واضح ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات کیوں نہیں حاصل کی۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نوست ہے، تو یہ تو ہندوانہ سوچ ہے نا۔ لائیں نا آپ ایک گورے کے سامنے سے کالی بلی گزاریں،
آسٹریلیا کے جتنے بہترین بیٹسمین ہیں ان کے سامنے کالی بلیاں ساری پھینکیں پھر بھی تو چھکے مارن گے تواڈے بالراں نو, اور تواڈے بالر بھاویں 50 تعویذ بھی پا لین نا انہوں نے پھر بھی چھکے پیڑے جے. کیا بات کر رہے ہیں, یعنی بالکل ہندوانہ سوچے. یعنی اسلام نے تو کہا یا ریویلڈ نالج ہو وہی کا علم کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو, یہ ڈیفینیٹ علم ہے. کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹیں چومنے سے آپ کو کچھ ملنا ہے تو لائیں دکھائے. دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. اگر سائنس تصدیق کر دے کہ بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے ہم مان لیں گے, کیونکہ قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے. ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں نا, یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے نا, یہ آلاء اللہ ہے نا, اللہ کے جو قوانین قدرت ہے نا, انہی کو ہم لے کے چل رہے ہیں نا. پیٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے, ہمیں قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, فزیکل فنومینا آف نیچر ہے, اسٹیبلش ہے. اور یہ جناب چوکٹوں کے اوپر جا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں جی حجر اسود کے ساتھ. یعنی میں کہتا ہوں یار علماء کی مت کہاں ماری جاتی ہے, کن کن چیزوں کو جا کے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے مرنا نہیں, اللہ کو جان نہیں دینی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب تو یہ بات کر رہے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چومتا. اس کے آگے انہوں نے ایک وہ کہانی ایڈ کی ہوئی ہے کہ حضرت علی پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے وہ دے گا. یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستدرک الحاکم میں ہے, اور اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے, کذاب راوی ہے. یہ جھوٹا پورشن ہے, اگلا پہلا پورشن ہی درست ہے. باقی ترمذی میں روایت ہے کہ قیامت الدین حجر اسود کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی, وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما. وہ صرف حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے, آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ نماز بھی گواہی دے گی, وہ جگہ بھی گواہی دے گی. قرآن میں آتا ہے آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, آپ کے کان بھی گواہی دیں گے, آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے. آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں, پھکی ان چیزوں نے بھی گواہی دینی ہے نا. اگر بزرگوں کی چوکٹوں نے گواہی دینی ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں, ان کو چومنا شروع کر دیں. یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنائے جاتے. اور نبی علیہ السلام شرک کے معاملے بہت سینسٹیو آپ کی اپروچ ہے. اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقابلے پر کسی اور در کی طرف لے جائے, نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس نہیں کیا. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, الادب المفرد کے اندر موجود ہے, صحیح سند سے امام بخاری کی کتاب میں الادب المفرد. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ ہیں, نہ میں نے آپ کو مستقل بذات مانا تھا, میں نے تو آپ کو عطائی مانا تھا, آپ کو محدود ہی مانا تھا, اللہ کا بندہ ہی مانا تھا. کوئی جھوٹی کلیریفیکیشن اس بندے نے نہیں دی ہے, اس کو پتا تھا یہ امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث ہے, کتاب الجمعہ چیپٹر میں. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تقریر کر رہا ہے اور تقریر میں کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کوئی خرابی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے, کوئی سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے, کوئی کانٹیکسٹ کا مسئلہ ہے؟ نہیں. آپ علیہ السلام فرمایا بئس الخطیب انت, اور کتنا برا خطیب ہے تو. یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم, اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز شخص ہے. وہ کہہ رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے معاملے میں انتہائی سینسٹیو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس حوالے سے کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں نے پہلے کہہ لیا تھا نا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی تو اس میں کیا حرج ہے. آپ نے فرمایا, یہ نہیں اس نے کہا,
آپ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی؟ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ۔ یار بات وہی تھی، لیکن اس میں خطرہ تھا کہ شرک داخل ہو سکتا ہے۔ ادھر آپ کو وہ جناب وہ بزرگوں کے شعر سنا رہے ہوتے ہیں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہم کہتے ہیں جڑا ڈو کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اور ابو داؤد میں 1099 نمبر حدیث ہے، اسی حدیث کا آگے طریق ہے، مسلم والی۔ آپ فرمایا قم اذهب، اٹھ ادھر سے نکل جا۔ یعنی اتنا آپ کا غصہ، آپ نے کہا اس ٹائم تو اپنی شکل دور کر ادھر سے۔ سر یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، انہوں نے بنایا ہوا تماشا۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو داؤد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، سجدے کی اجازت مانگی، دوسری روایت میں آتا ہے سجدہ کر دیا۔ آپ فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا، وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ قیاس کیا، اور بھائی صحابی کا قیاس بھی ہونا وہ بھی مردود ہے اگر قرآن و سنت سے ٹکرا جائے۔ تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو، پھر تو میں کہوں گا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ آپ اپنے بزرگوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے، صحابی کا قیاس نہیں نبی علیہ السلام نے۔ آپ فرمایا سر اٹھا، بتا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یعنی ان کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اگر ہوتا تو ان کو ہوتا۔ میرے بھائی یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کو مطلب لوگ تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا، اور میں نے دیکھا کئی علماء آئے ہیں انہوں نے پھر کلپ چڑھائے ہیں کہ جی اولیاء اللہ سے بغض ہے۔ میں پھر اس پہ کہتا ہوں آپ کو حجر اسود سے بغض ہے جو آپ نے یہاں پہ چوکٹیں بنا لی ہیں چومنے کے لیے، آپ کو ریاض الجنہ سے ہے جو آپ نے بہشتی دروازے بنا لیے ہیں یہاں پہ، آپ کو ریاض الجنہ سے بغض ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھ لیں وہ یعنی وہ 7 کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ پورا حج کرواتے ہیں، انہوں نے ساری وہ رمی والی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، جعلی زمزم بھی بنایا ہوا ہے، سارا کچھ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم یہ اصل تو مسئلہ یہ آپ نے عوام کو کہیں لگا دیا، آپ بزرگوں کے رونے رو رہے، اللہ کے بندو ان بزرگوں کی کوئی اللہ نے سند نازل نہیں کی، اگر سند بھی نازل ہو تو یہ معاملات تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر جعلی روایتیں لا کے پیش کرتے ہیں، اور جو ہر جگہ کوئی جعلی روایتیں جمع ہے نا وہ جمع کر کے تو وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جعلی روایتیں ہوتی بھی صرف نبی علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے تبرکات سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ تو ہم آلریڈی جو بخاری مسلم میں مانتے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ام سلمہ نے ایک کرتا نکالا اور فرمایا ہم اس کا 52 مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک بال مبارک تھا وہ نکالا گیا، وہ مریضوں کو 52 کے لیے دیا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے میرے بھائی آپ اپنے بزرگ بابوں کے تبرکات کس طرح ثابت کر رہے ہیں؟ ان کی کون سی سند نازل ہوئی ہے؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے کبھی کرتے کا 52 کسی کو پلایا ہے؟ یا انہوں نے کہا ہو کہ میری وفات کے بعد میری چوکھٹ کو آ کے چومنا؟ تو آپ میرے بھائی اپنے لوکل بابے کہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور باقی ہم تو وہ ٹیکنیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بزرگی کلیم کی بھی ہے نا، ان کے تعارف کے اوپر جو کتابیں ہمیں ان کی ملتی ہیں اس میں تو وہ عقیدے لکھے ہوئے ہیں جو کہ مطلب قرآن و سنت کے 100% منافی ہیں، اور اسلام کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو ان کاموں میں نہیں اب پڑھنا چاہتے، ہم تو اس طرف بھی چل پڑیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ تو اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز سے احادیث مبارکہ کو لے کر، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو لے کر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمارے ان جو یہ ہمارے ذہن میں خدشات ہیں، اس طرح کے سوالات ہیں، ان کو کلیئر کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ بہت ہی اچھے جوابات دیے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے اگر وہ مومن ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، توحید پر یقین رکھتا ہے، تو وہ اگر اس لیول سے سوچے جس لیول سے انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو ان کا جواب جو ہے وہ ہمیں خود ہی مل جائے گا۔ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اس بات کا جواب جو ہے وہ دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حجر اسود کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ کیوں ہے، وہ کہاں تک ہے، اس کو چومنے کا حکم جو ہے وہ کیوں ہے، اس کا بوسہ کیوں لیا جاتا ہے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بوسہ کیوں لیا، اس کو کیوں چوما،
اور حضرت عمر کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس پتھر کے بارے میں پھر کیا کہا. اس کو جب لوگ چومتے تھے اور اس قدر اشتیاق اور شوق سے چومتے تھے کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ کہیں لوگ اس کی عبادت نہ شروع کرتے. تو ان کے گمان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس پتھر کے بارے میں کیا کہا. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ انجینئر صاحب نے ہمیں واضح کر کے بتائیں. اور بزرگوں کی چوکٹوں کو یہ مناتے ہیں جو خانہ کعبہ کے ساتھ یا پھر حجرہ اسود کے ساتھ یا پھر وہ اور اس طرح کے جو کام ہیں جو وہ اسلام سے لے کر اپنے بابوں کے ساتھ ان کو ریلیٹڈ کر کے منسوب کر کے ان کے ساتھ ان کی فضیلت کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیز جس جگہ پر اللہ پاک نے بنائی ہے اس چیز کی فضیلت کو اپنے بابوں کی فضیلت کے ساتھ وہ لوگ ریلیٹڈ کرتے ہیں. ان تمام باتوں کو بہت واضح کر کے بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس چیز کو لے کر چلیں کہ جو چیز ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ کرے. جہاں تک جس چیز کی فضیلت ہے تعلق ہے اسلام نے قرآن نے ہمیں جس حد تک جس چیز کی فضیلت بتائی ہے اس کو اس کے مقام پر رکھیں. نہ تو ہم اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس کو خدا کی توحید کے ساتھ منائیں اور نہ ہم بزرگوں کی فضیلت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ اس چیز کو منائیں. اور ان کا مقام واضح کرنے کے لیے یہ الٹی سیدھی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں. آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے یہ لوگ کھلا شرک کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں واضح کر کے بتائی ہیں. اور ایک مومن جو ہے وہ یقیناً ان چیزوں کو دیکھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور جو قرآن و سنت پر چلنے والا ہے وہ تو ان چیزوں کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. لیکن میرے بہت سے بہن بھائی ایسے گمراہ ہیں جو ان لوگوں کے چکروں میں ان لوگوں کی کہانیوں میں ان لوگوں کے بابوں کی اس طرح کی کرامات پر یقین کر کے ان چکروں میں آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں. ذہنوں کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے ہم اپنے لیے ہدایت طلب کریں کیونکہ وہ ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت دیتا ہے. جو ہدایت طلب نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. بے شک اس کے ماں باپ اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے یا کوئی بھی دعا کرے کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی نیت پر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ پاک اس کو نیت کے ساتھ ہی اس کا عمل جو ہے وہ قبول کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے. ہم اس کوشش میں لگے رہیں کہ اس کو راضی رکھے اس سے اپنے لیے ہدایت مانگے. تو ہم کو ان کی اس طرح کی کہانیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں جہاں تک ہم سے ہو سکے. ہم قرآن کو پڑھیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں صحیح دین پتہ چلے جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین ہے جو ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں. ہم اس کی پیروی کریں نہ کہ ان لوگوں کی پیروی کریں کہ جو لوگ مزاروں پر جا کر اس طرح سے گردنیں جھکا کر سر جھکا کر اپنی پیشانیوں کو اپنے ماتھوں کو ان کی چوکٹوں پر رگڑتے ہیں اور انہی سے مدد طلب کرتے ہیں جو کہ خود مدد کے طلبگار ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس باکس میں جا کر اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.